धूप आहिस्ता आहिस्ता खिड़की की शीशों पर पड़ रही थी। कमरे में हल्की सी खामोशी छाई हुई थी। मेजर अर्जुन सोफे पर बैठा था। उसकी नजरें झुकी हुई थी और चेहरा बेकैफ था, जैसे वो किसी अंदरूनी कश्मकश से जूझ रहा हो। सामने उसकी माँ बैठी थी। हाथ में चाय का कप था, लेकिन उनकी पूरी तवज्जो चाय पर नहीं, बल्कि अपने बेटे के संजीदा चेहरे पर थी। वो नरम लहजे में बोली, मैंने तो सिर्फ तुम्हारी भलाई चाही थी। मुझे लगा तुम एक कम उम्र लड़की के साथ बेहतरीन तालमेल बिठा पाओगे। अगर मैं तुम्हारी उम्र की कोई लड़की लाती तो तुम दोनों का एक पल भी साथ ना बनता। अब वो लड़की छोटी है, उसे तुम डरा धमका कर अपने साथ रख सकोगे। वो तुम्हारी बात मानेगी और तुम्हारा एहतराम भी करेगी। अर्जुन के माथे पर पड़ी लकीरें साफ बता रही थी कि उसे अपनी माँ की कोई बात पसंद नहीं आई, और कुछ और वो कहती कि इससे पहले ही वो बोल पड़ा, आपको ये सब आसान लग रहा है, लेकिन क्या आपने मेरी और उसकी उम्र का फर्क देखा भी है? अम्मा, अगर आप मेरी उम्र से कुछ कम लड़की लाती तो मैं कुछ ना कहता, लेकिन इतनी छोटी लड़की से शादी करवाना क्या ठीक है? क्या वो मेरे जज्बात समझ पाएगी? मैं 30 साल का हूँ और शादी इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरी जहनी और जिस्मानी मुझे सुकून मिल सके, लेकिन बदले में मुझे आप एक 20 साल की लड़की दे रही है जो ना मेरे जज्बात समझ सकती है और ना ही मेरे एहसासात। उसकी माँ ने बेचैनी से अपनी जगह बदली और बोली, मैंने तुमसे कहा था कि तुम खुद लड़की पसंद कर लो, लेकिन तुमने टाल दिया। अब मैंने पसंद की है तो वो भी तुम्हें पसंद नहीं आ रही, और इतना भी कोई बड़ा फर्क नहीं है जितना तुम मना रहे हो। वो तुमसे सिर्फ 10 साल छोटी है। इतना फर्क कोई मायने नहीं रखता। मैं खुद तुम्हारे वालिद से 15 साल छोटी थी। तुम बेवजह ही इतना सोच रहे हो। अर्जुन ने अपनी गर्दन उठाई। उसकी आंखों में साफ बेचैनी दिख रही थी। अम्मा, मैंने तो बस इतना कहा कि उम्र में थोड़ा फर्क हो, ऐसा ना लगे कि मैं उसके सामने उसका बड़ा भाई या फिर बाप हूँ। क्या आपने उसे गौर से देखा भी है कभी? वो तो अभी भी एक बच्ची है। उसकी आवाज धीमी लेकिन अंदर से गुस्से से भरी हुई थी। उसका दिल कर रहा था कि वो खुद को किसी तरह पुरसुकून कर ले, लेकिन उसकी नसें तन चुकी थी। उसकी माँ चौंक कर बोली, बच्ची, वो 20 साल की है और तुम उसे यूं ही बच्चा बना दिया। जब कोई लड़की ब्याह कर अपने ससुराल जाती है तो अगले ही दिन सब कुछ सीख जाती है। उसे पता होता है कि अपने शौहर को कैसे खुश रखना है और कैसे उसकी खिदमत के लिए उसका दिल जीतना है। तुम बेवजह ज्यादा सोच रहे हो। आजकल की लड़कियां बहुत समझदार होती हैं। पुराना जमाना चला गया जब लड़कियों को कुछ पता नहीं होता था। आजकल की लड़कियां तो बहुत जागरूक होती हैं। अर्जुन ने नजरें नीचे कर ली, जैसे वो अपने ख्यालात में खो गया हो। उसने कहा, अम्मा, बात सिर्फ खुश रखने की नहीं है। एक मर्द सिर्फ जिस्मानी जरूरत का नाम नहीं होता, उसके पास जज्बात भी होते हैं। डर होते हैं, ख्वाब होते हैं, थकन होती है, दर्द होते हैं। क्या ये सब कुछ एक 20 साल की लड़की समझ पाएगी? मुझे पता है कि वो कभी नहीं समझ पाएगी, और मैं भी उसे अपने जज्बात नहीं समझा सकूंगा। उसकी अपनी 100 मिसाइल होंगे, और अगर मैंने उसका एक भी ख्वाब पूरा ना किया तो वो नाराज होकर बैठ जाएगी और मेरा पूरा दिन बर्बाद करेगी। अम्मा, आप मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनती। आप मुझे समझती ही नहीं है। उसकी माँ ने एक घूंट चाय के ली और कुछ पल खामोश रही और फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, तुम ये सब इसीलिए सोच रहे हो क्योंकि तुम बहुत जज्बाती है, लेकिन शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाना है। तुम देखना, तुम उसे चाहने लगोगे। वो बहुत प्यारी है, बिल्कुल नाराज नहीं होती। देख लेना, कुछ ही दिनों में तुम उसके दीवाने हो जाओगे। बल्कि कुछ दिन तो दूर की बात, एक ही दिन में तुम्हें लगेगा कि वो तुम्हारे दिल के बहुत करीब है। खुदा ने शादी में इतनी बरकत और मोहब्बत रची है कि दो अजनबी लोग एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करने लगते हैं। तुम्हारा और उसका रिश्ता भी वैसा ही होगा। अब ये उम्र का फर्क अपने दिल से निकाल लो। वो अर्जुन ने गहरी सांस ली और उसका चेहरा सख्त हो गया। वो उठ खड़ा हुआ और उसके कदम आहिस्ता आहिस्ता फर्श पर पड़े थे। वो दरवाजे तक पहुंचा, फिर पलटा और एक बार अपनी माँ की तरफ देखा और बोला, अम्मा, आप हमेशा मुझे समझदार कहती थी, तो आज जब मैं समझदारी की बात कर रहा हूँ तो आप मेरी बात क्यों नहीं मान रही है? मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। क्या आप भी उन औरतों में शामिल हो गई हैं जो अपने बेटों के लिए नन्ही बच्चियों को चुनती हैं? और आपने वही किया। उसकी माँ खामोश हो गई। अर्जुन ने आहिस्ता से दरवाजा खोला और कमरे से बाहर चला गया, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि अब बात करना बेफायदा है।
اس کی ماں اسے سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ چھت پر ہلکی سی ٹھنڈک پھیلی ہوئی تھی، شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے اور کچھ ہی دیر پہلے مسجد سے مغرب کی اذان کی آواز تھمی تھی۔ آسمان پر کچھ بادل منڈلا رہے تھے جو آہستہ آہستہ چاند کو ڈھکتے جا رہے تھے۔ نور صبا نے اپنا دوپٹہ مضبوطی سے اوڑھ رکھا تھا اور اپنی دونوں گھٹنوں کو بازو میں سمیٹ کر اس طرح بیٹھی تھی جیسے خود کو کسی خطرے سے بچانے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس کے پاس ہی رمشا آدھی لیٹی ہوئی تھی، اپنی کونی کو تکیے کی طرح استعمال کرتے آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ دونوں کے درمیان ہونے والی باتوں سے ہنسی کی پیچھے چھوٹ گئی تھی، کیونکہ اب جو باتیں ہو رہی تھی بہت سنجیدہ اور سمجھداری والی تھی۔ رمشا نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، میں سمجھ رہی ہوں تم کیا محسوس کر رہی ہو، لیکن اس میں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ بھی زندگی کا ایک حصہ ہے، ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تم بے وجہ اتنی گھبرائی ہوئی ہو۔ سہاگ رات بہت ہی خوبصورت ہوتی ہے، لیکن تم تو اس طرح برتاؤ کر رہی جیسے سہاگ رات نہیں کوئی ڈراؤنی رات والی ہونے والی ہو۔ نوری صبا نے ایک گہری سانس لی، جیسے کوئی بوجھ اپنے اندر سما لیا ہو۔ پتہ نہیں رمشا، دل اس طرح بیٹھ جاتا ہے جیسے کچھ بہت خوفناک ہونے والا ہو۔ تم جانتی ہو نا کہ فوجی لوگ کتنے سخت مزاج ہوتے ہیں۔ اگر انہوں نے غصے میں آ کر مجھے چوٹ پہنچا دی یا کوئی زیادہ نقصان کر دیا تو کیا ہوگا؟ سنا ہے شادی کی پہلی رات لڑکے ہوش میں نہیں ہوتے۔ پتہ نہیں وہ میرے ساتھ کیا کریں گے۔ مجھے ویسے بھی لڑکوں سے ڈر لگتا ہے، اور اب تو ہر رات اسی سوچ میں نیند اڑ جاتی ہے۔ ٹینشن اس کی بات سن کر ہلکی سے مسکرائی تھی۔ پاگل، وہ تمہاری شوہر ہوں گے، کوئی دشمن نہیں۔ اور یہ تو تمہارے لیے ایک سعادت کی بات ہے۔ میچور مرد زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں، انہیں پتا ہوتا ہے کہ عورت کو کیسے خوش رکھنا ہے۔ وہ تمہارے جذبات کو سمجھیں گے، تمہارے ساتھ نرمی سے پیش آئیں گے اور تمہیں ذہنی طور پر سکون دیں گے۔ تم کیوں الٹی سیدھی باتیں سوچ رہی ہو؟ آج کل کی کم عمر لڑکے نہ اطمینان دے پاتے ہیں اور نہ ہی کوئی سکون۔ تم میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ نور صبا نے سر جھکا لیا۔ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مگر دل کو کوئی تسلی نہیں ہو رہی۔ جب بھی آئزہ دیدی کی باتیں یاد آتی ہے تو میری روح کانپ اٹھتی ہے۔ وہ کہتی تھی کہ مرد تب تک عورت کو نہیں چھوڑتے جب تک ان کا دل پوری طرح بھر نہ جائے۔ یہ بات میرے دماغ میں اس طرح گونجتی رہتی ہے جیسے کوئی خطرے کی گھنٹی۔ سوچ سوچ کر میرا دم گھٹنے لگتا ہے۔ پتہ نہیں وہ رات میرے لیے کیسی ہوگی، جس طرح کی ان کی شخصیت ہے۔ سنا ہے کہ ایسے خاموش مزاج والے مرد عورتوں کو پوری طرح تھکا کر رکھ دیتے ہیں۔ میں تو بہت ہی نازک ہوں، اور وہ اتنے بھاری بھرکم۔ تم نے ان کا جسم دیکھا ہے؟ سوچ کر ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ رمشا نے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا۔ دیکھو نور صبا، ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا، اور تمہاری معصومیت دیکھ کر تمہارے شوہر کو خود بخود تم پر رحم آ جائے گا۔ وہ تمہیں تکلیف نہیں دیں گے، بلکہ تمہارا بہت خیال رکھیں گے۔ اپنے دل کی بات ان سے ہمیشہ شیئر کرتی رہنا، انہیں بتانا کہ تم نے ماضی میں کیا کچھ سہا ہے۔ یقین مانو، وہ تمہیں کبھی دکھ نہیں دیں گے، بلکہ ہر موڑ پر تمہیں گلے لگا کر سہارا دیں گے۔ مردوں کو کم عمر بیویاں بہت پسند آتی ہیں۔ نور صبا نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، مگر اس کا دل اب بھی پوری طرح مطمئن نہیں تھا۔ بس دعا کرو کہ سب خیریت سے ہو۔ مجھے ہر نئی چیز سے ڈر لگتا ہے، اور یہ تو زندگی کا بہت بڑا بدلاؤ ہے۔ تم جانتی ہو نا رمشا کہ میں نے اپنی زندگی میں کتنا کچھ سہا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ شادی کے بعد میں مجھے کسی طرح کی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے۔ یہی ایک امید ہے جو مجھے خوشی کی طرف لے جا سکتی ہے۔ اسی کے سہارے میں جینا چاہتی ہوں۔ رمشا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ہلکے سے تھپ تھپاتے ہوئے بولی، ہمت رکھو، جیسا تم سوچ رہی ہو ویسا کچھ نہیں ہوگا۔ ارجن بھائی تمہارا بہت خیال رکھیں گے، مجھے پورا یقین ہے۔ اور سہاگ رات سے اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پل ہر لڑکی کی زندگی میں آتا ہے، آج نہیں تو کل، لیکن ایک دن تو ہر لڑکی کو اس موڑ سے گزرنا ہی پڑتا ہے۔ اس سے خود کو مضبوط بناؤ۔ نوری صبا نے سر جھکا لیا۔ فضا میں ایک بار پھر خاموشی پھیل گئی تھی۔ دور کسی گھر سے برتنوں کی آواز آئی اور چھت کے کونے میں لگا بلب آہستہ آہستہ ٹمٹمانے لگا۔ نوری صبا نے چاند کی طرف دیکھا، جو بادل سے نکل کر تھوڑی دیر کے لیے جھانک رہا تھا، جیسے اسے دلاسا دینے آیا ہو۔ لیکن وہ ابھی بھی بے چین تھی، اور یہ بات اس کے چہرے سے صاف جھلک رہی تھی۔ وہ تھی ہی اتنی معصوم اور نازک کہ اس کا ڈرنا واجب تھا۔ اس کے
دبلے پتلے سے جسم کو دیکھ کر لگتا تھا جیسے کوئی نازک سی گڑیا بیٹھی ہو۔ ریسٹورانٹ کی ہلکی سی روشنی، نیچے لگی لالٹیں سے چھن کر آتی مدھم روشنی اور کانوں میں گونجتی دھیمی موسیقی کی دھن ماحول کو اور بھی گہرائی دے رہی تھی۔ سامنے بیٹھا ارجن اپنی چمچ سے آہستہ آہستہ اپنی آئس کافی کو گھما رہا تھا۔ اس کے سامنے فہد بیٹھا تھا جو اپنی انگلی سے میز پر بے دلی سے گول گول گھیرا بنا رہا تھا۔ دونوں کے چہرے پر گہری خاموشی چھائی تھی۔ ویٹر کپ کا آرڈر لے کر جا چکا تھا لیکن دونوں کی بات چیت اب بھی ادھوری تھی۔ کچھ لوگوں کی خاموشی کو توڑتے ہوئے فہد نے دھیمے لہجے میں پوچھا، شادی کے کتنے دن بعد ڈیوٹی جوائن کر رہے ہو؟ تمہارے بغیر جانا بہت اداس کر رہا ہے۔ اب جب تم ڈیوٹی پر ساتھ ہوتے تھے تو حوصلہ بنا رہتا تھا، لیکن اب جب تم نہیں ہو تو دل بے قرار ہے۔ ارزم نے ایک لمبی سانس پڑی، آنکھوں میں ایک چبھن سی ابھری جیسے یہ بات اس کے دل کے کسی پرانے زخم کو کریت گئی ہو۔ اس نے گہری نا امیدی میں کہا، میرا دل کر رہا ہے کہ ابھی اسی وقت ڈیوٹی جوائن کر لوں، اس شادی کو تو باہر میں جھونک دوں۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے صاف جھلک رہا تھا کہ وہ کوئی دکھاوا نہیں کر رہا تھا۔ فہد نے حیرانگی سے بویں چڑھائی، کیا ایسی کون سی آفت آ گئی ہے؟ تو فوجی ہو، ڈاکٹر ہو یا وکیل، ہر کوئی اپنی شادی کا بے صبری سے انتظار کرتا ہے اور چھٹیاں لے کر خاص تیاری کرتا ہے۔ پھر تم کیوں بھاگ جانا چاہتے ہو؟ لڑکی موٹی ہے یا کالی ہے یا پھر کوئی اور پریشانی ہے؟ ارسل نے کڑوی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تمہیں پتہ ہے میری ماں نے جو لڑکی میرے لیے پسند کیا وہ بمشکل ہی 20 سال کی ہے، بالکل کچی نہ سمجھ اور سوچو میڈم نے میٹرک کے بعد پڑھائی کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ دیا۔ اسے آگے پڑھنے کا کوئی شوق ہی نہیں ہے اور میں ایک آرمی میجر اور وہ بس ایک میٹرک پاس، اوپر سے عمر میں بھی اتنی چھوٹی کہ ابھی تو اسی خود ہی دنیا کی سمجھ نہیں ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ ماں میرے ساتھ ایسا کرنا کیا چاہتی ہیں۔ میں نے کہا تھا ماں کوئی میری عمر سے 2-3 سال چھوٹی لڑکی دیکھ لینا، لیکن وہ تو میرے سامنے 10 سال چھوٹی بچی کو کھڑا کر رہی ہے۔ میں اس کے ساتھ کیا کروں گا؟ میرے سارے پلان دھڑے کے دھڑے رہ گئے۔ ہر مرد کی طرح میری بھی کچھ خواہشیں تھی جو مجھے پوری ہوتی نہیں دکھ رہی۔ فہد نے ہنستے ہوئے سر جھٹکا، ارے یار پرسکون ہو جو، اتنا کیوں بڑک رہے ہو؟ تمہاری ماں نے کچھ سوچ سمجھ کر ہی فیصلہ لیا ہوگا۔ آج کل بڑی عمر کی لڑکیاں بہت تیز ہوتی ہیں، شاید تمہاری ماں نے اسی لیے چھوٹی لڑکی پسند کی تاکہ وہ تمہارے غصے سے ڈر جائے، نہ کہ تم سے لڑائی کرے۔ یہی تو وجہ ہوتی ہے گھر ٹوٹنے کی، جب دونوں برابر ہی کھڑے ہو جائے۔ ارجن نے چمچ میز پر رکھا اور جھکتے ہوئے بولا، ماؤں کی یہی سوچیں ہمیں مار ڈالتے ہیں۔ اگر ان کا بس چلے تو پیدا ہوتے ہی بچی کو ہمارے نام کر دے۔ میری ماں کو چاہیے تھا کہ میرے لیے کوئی میری عمر کی سمجھدار اور پڑھی لکھی لڑکی ڈھونڈتی جس سے میں باتیں کر سکوں، اپنے جذبات بانٹ سکوں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ایک بچی کو میرے سامنے کھڑا کر دیا۔ اب اس کے ساتھ میں کیا کھیلوں گا؟ فہد زور سے ہنس پڑا، یار مردوں کی ایک فینٹیسی ہوتی ہے، چھوٹی عمر کی لڑکیاں، معصوم سی سیدھی سادی، جو ہر بات پر نظریں جھکا لے، اور تم ہو کہ اس فینٹیسی سے بھاگ رہے ہو۔ تیرا کیس تو بڑا لگ رہا ہے۔ مجھے تو خود خواہش ہے کہ جب بھی میری شادی ہو مجھ سے کم از کم 5 یا 10 سال چھوٹی لڑکی ہو، جس سے میں زندگی کے ہلکے پھلکے انداز میں انجوائے کر سکوں۔ ہم جو خطرات جیل کر ڈیوٹی سے لوٹتے ہیں، ہمیں تو چاہیے کہ ایسی لڑکی ہو جو ہنستے ہوئے ہمارا استقبال کرے، نہ کہ کوئی ایٹیٹیوڈ والی جو ہر وقت غصے میں رہے۔ ارزم نے تلخی سے کہا، وہ کچھ مردوں کی فینٹیسی میری جیسی بھی ہوتی ہے، جو سمجھدار، بالغ اور زندگی کے ہر موڑ پر ساتھ دینے والی بیوی چاہتے ہیں۔ پھر مجھے کیا ملا؟ ایک نمونہ جسے مودی خود ہی پالنا پڑے گا۔ وہ اتنا زیادہ پریشان تھا کہ جو بھی دل میں آیا بولتا گیا، اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ آنے والے دنوں میں وہ ان لفظوں پر کتنا ہنسے گا اور پچھتائے گا۔ فہد نے مسکرایا، لیکن اس بار اس کی مسکراہٹ میں مذاق کم اور حیرانی زیادہ تھی۔ ارزم نے ٹیشو سے ہاتھ پوچھتے ہوئے کہا، شاید تم سمجھ نہیں پا رہے، یہ شادی میرے لیے نہیں ہے، یہ میری ماں کی ضد ہے، اور ضد سے کبھی خوشی نہیں ملتی، اور مجھے کسی ایسے رشتے کی ضرورت نہیں ہے جس میں صرف سمجھوتے ہی سمجھوتے ہوں۔ پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، اب میں جا رہا ہوں، گھر پر ماں اکیلی ہے، اپنا خیال رکھتا۔ اس کے بعد اس کی باتوں پر ٹھیکا لگا کر ہنستا رہ گیا۔ ماحول ایک بار پھر خاموش ہو گیا، لیکن اس بار یہ خاموشی کسی طوفان سے پہلے کا سناٹا لگ رہی تھی۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا جا رہا تھا۔ اس نے بار بار
مخالفت کی کہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتا، لڑکی بہت چھوٹی ہے۔ اس نے ماں سے بھی کہا کہ وہ خود لڑکی کے گھر والوں سے بات کرے گا اور انکار کر دے گا، لیکن اس کی ماں نے اس کی اجازت نہیں دی۔ اس کی ساری مخالفت کو مسترد کر دیا گیا اور آج بارات کا دن بھی آن پہنچا تھا۔ فرزانہ بیگم نے اپنے سارے ارمان پورے کر ڈالے تھے۔ دھوم دھام سے بارات لے کر وہ نور صبا کے گھر پہنچی تھی۔ آخر وہ ان کے اکلوتے بیٹے کی شادی تھی جس کے لیے وہ اپنی جان بھی دینے کو تیار تھی۔ انہیں اپنے بیٹے کے مزاج کی لڑکی مل گئی تھی، پھر وہ کیوں انکار کرتی؟ رات کی ہلکی ٹھنڈک میں ہر طرف خوشبوؤں کی ہوا پھیل رہی تھی۔ نور صبا کے گھر کا گارڈن ایریا بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ پیلے اور سفید رنگ کی روشنی کی جھالروں کی نرم چمک ہر طرف بکھری ہوئی تھی۔ درختوں پر لپٹی فیری لائٹس ٹمٹما رہی تھی اور بیچوں بیچ لگے بڑے گملوں میں گلاب، گیندے اور چنبیلی کے پھولوں کی سجاوٹ مہک بکھیر رہی تھی۔ سفید پردوں سے ڈھکا ہوا پنڈال ایک پرسکون وقار کا منظر پیش کر رہا تھا۔ قالین بچھا ہوا تھا، مہمانوں کے لیے کرسیاں منظم اور متوازن طریقے سے لگائی گئی تھی۔ ماحول میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، جسے وقت ٹھہر گیا ہو۔ نور صبا اپنے کمرے میں تھی، لال رنگ کا کڑائی دار لہنگا پہنے، زیورات سے سجی آنکھیں جھکی ہوئی، اور وہ نمیشہ کا ہاتھ تھامے بیٹھی تھی جیسے اس کی ہتھیلی سے حوصلہ لے رہی ہو۔ اس کی ماں چپکے سے آ کر اس کے پاس بیٹھ کے پیٹھ پہ ہاتھ رکھا اور دھیمی لہجے میں بولی، کسی بھی ڈرامے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب مولوی صاحب پوچھے تو آرام سے قبول ہے کہنا، رونے دھونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نور صبا نے بھیگی آنکھوں سے بنش بیگم کو دیکھا لیکن کچھ نہیں کہا۔ آخر وہ ان سے کیا شکایت کرتی جنہوں نے اسے کبھی بیٹی سمجھا ہی نہیں۔ تبھی دروازہ کھلا اور مولوی صاحب اندر آئے۔ ان کے ساتھ نور صبا کے والد ریاض احمد اور دو گواہ تھے، اور ان کے پیچھے ہی فرزانہ بیگم بھی کمرے میں داخل ہوئی۔ ایک لمحے کے لیے کمرے کی سانسیں جیسے تھم گئی۔ مولوی صاحب نے نور صبا کی طرف دیکھا اور پرسکون لہجے میں بولے، نور صبا، ریاض احمد، آپ کا نکاح ارجن خانزادہ بن شہزاد خانزادہ سے طے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ نور صبا کی پلکیں کانپ اٹھی، ہونٹ تھر تھرائے، جیسے ڈر کی ایک لہر اس کے اندر سے نکل آئی ہو۔ زبان نہ ہلی، صرف سانسوں کی رفتار بدلی۔ مولوی صاحب نے دوبارہ سوال دہرایا، پھر تیسری بار پوچھا۔ اس بار ایک آواز سنائی دی، دھیمی، کانپتی ہوئی لیکن واضح، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ 3 بار اس نے سر جھکا کر اپنی طرف سے مکمل منظوری دے دی۔ مولوی صاحب نے گواہوں کی طرف دیکھا اور سر ہلا کر اعلان کیا کہ نکاح مکمل ہو گیا۔ فرزانہ بیگم مسکراتے ہوئے نور صبا کی جانب بڑھی، اس کے ماتھے کو چوما، پھر دیگر مہمانوں کے ساتھ اپنے بیٹے کی جانب چلی گئی۔ اب دولہے کا نکاح باقی تھا۔ برآمدے کی طرف بڑھتے سب باہر نکل گئے۔ اب باری تھی ارزم کی، جو سادی سی شیروانی میں سنجیدہ چہرے کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ مولوی صاحب نے اس کی طرف دیکھا اور رسمی طور پر سوال کیا، ارزم خانزادہ، آپ کا نکاح نور صبا ریاض احمد سے طے شدہ مہر کے ساتھ کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ارزم نے فوراً مولوی صاحب کی طرف دیکھا اور پرسکون لہجے میں جواب دیا، قبول ہے۔ 3 بار اس طرح کا سکون وہی ٹھہرا ہو جسے وہ برسوں سے اس لمحے کا انتظار کر رہا ہو، لیکن چہرے کے تاثرات یہ واضح کر رہے تھے کہ وہ خوش نہیں۔ یہ بات فرزانہ بیگم کو نہ جانے کیوں اندر تک چبھ رہی تھی۔ جیسے ہی نکاح مکمل ہونے کا اعلان ہوا، ایک لمحے کے لیے وہ رک گئی، پھر اچانک تالیاں، مبارکباد کی آوازیں، ماں باپ کی دعائیں اور دوستوں کے گلے ملنے کی ہلچل ماحول میں پھیل چکی تھی۔ نور صبا کے کمرے کے دروازے پر نرمشہ آئی اور دھیمے سے بتایا، نکاح ہو گیا ہے۔ نور صبا نے آنکھیں بند کی، دل پر ہاتھ رکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ دے دی۔ وہ مطمئن تھی لیکن دل میں کسی انجانے ڈر کی وجہ سے پوری طرح وہ خوش نہیں ہو پا رہی تھی کہ سہاگ رات پر آخر کیا ہوگا۔ نکاح کے بعد کھانا پیش کیا گیا اور پھر رخصتی کی تیاری شروع ہو گئی۔ نور صبا کو تھوڑا تعجب ہوا کیونکہ اسے لگا تھا کہ پہلے باہر بٹھا کر فوٹو شوٹ ہوگا، کچھ رسمیں ہوں گی، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ کھانا ختم کرتے ہی اس کے سر پر لال دوپٹہ ڈال دیا گیا۔ خاندان سے مل کر جب وہ نرمشہ سے گلی ملی تو اس کی آنکھوں سے اچانک آنسو بہنے لگے اور وہ اپنی سب سے پیاری دوست کو چھوڑ کر سسرال روانہ ہو گئی۔ گھر پہنچتے ہی کچھ رسمیں ادا کی گئی جو اس نے گھونگھٹ میں ہی پوری کی اور پھر اسے اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ نور صبا دھڑکتے دل کے ساتھ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ گلابی لہنگے کی جالر
اس کی کلائی کو ہلکا ہلکا چھو رہی تھی۔ کمرے میں ہلکی دھیمی روشنی تھی جو گلابی پردوں سے چھن کر آ رہی تھی اور چندن کی مہک چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ نرم بستر پر تازہ گلاب کے پھول بچھے ہوئے تھے جو رات کو خاص بنانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن نور صبا کے دل میں بس ایک ہی خواہش امڑ رہی تھی کہ دروازہ کھلے، وہ اندر آئے اور اس کو گھونگھٹ اٹھائے اور زندگی کا سب سے خوبصورت جملہ کہے کہ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، تمہاری موجودگی میری زندگی میں بہار کی طرح ہے، تمہاری زندگی میں آنا مجھے ایک نئی اور سکھی دنیا میں لے آیا ہے۔ لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ سب ایک خواب ہے جو کبھی پورا نہیں ہوگا۔ کچھ ہی دیر بعد دروازہ چرمرایا اور ارجن خانزادہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے قدموں کی آہٹ سنتے ہی صبا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا اور وہ سمٹ کر بیٹھ گئی، سانس روک لی۔ لیکن اس کی امیدوں پر پہلا وار تب ہوا جب آرزم بغیر کچھ کہے، بغیر اس کی طرف دیکھے سیدھا واش روم کی جانب چلا گیا۔ وہ خالی نگاہوں سے دروازے کی جانب دیکھتی رہ گئی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ ابھی کیا ہوا۔ اسے لگا کہ وہ آتے ہی سلام کرے گا، گھونگھٹ اٹھائے گا اور اس کی تعریف کرے گا، ہر معصوم لڑکی کی طرح۔ اس کی بھی یہی چھوٹی چھوٹی سی خواہشیں تھی جو پہلے ہی لمحے اس کے شوہر نے توڑ دی تھی۔ کچھ دیر بعد ارجن تولیہ ہاتھ میں لیے باہر آیا۔ بال کچھ بھیگے ہوئے تھے، چہرہ مکمل بے کیف۔ وہ سیدھا بستر کے پاس آیا اور ٹھنڈے کھٹور لہجے میں بولا، اپنا ہی لہنگا اٹھاؤ اور میرے بستر سے اترو، جا کر کپڑے بدلو اور آرام کر، مجھے بھی نیند لینی ہے۔ عجیب مصیبت میرے سر ڈال دی ہے اور اتنا بڑا لہنگا بستر پہ پھیلا کے بیٹھی ہو، کہیں موتی گر گئے تو رات میں چبھیں گے، وہ کافی سختی سے بولا۔ اس بات سے ناواقف کہ وہ معصوم سی لڑکی اس کے لہجے اور لفظوں سے اندر ہی اندر ٹوٹ رہی تھی۔ نور صبا کی آنکھوں کے پیچھے گھونگھٹ کا پردہ ہلکا سا کانپ رہا تھا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی، دل میں کہیں چھپی چھوٹی سی خواہش جو بس ایک طریق، ایک چھون، ایک پل کے انتظار میں تھی، پل بھر میں مرجھا گئی۔ کچھ لمحوں تک خاموش رہنے کے بعد وہ دھیمے سے ہمت جٹا کر بولی، آپ میرا گھونگھٹ نہیں اٹھائیں گے؟ منہ دکھائی بھی نہیں دیں گے؟ اس کا لہجہ بہت دھیما اور معصوم تھا۔ اس نے اپنی سوچ کے مطابق بہت بڑا سوال کر دیا تھا۔ اس بات سے ناواقف کے سامنے کھڑا شخص جس بات سے بالکل خالی تھا اور اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ اس وقت اس معصوم لڑکی کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ ارجن کی پیشانی کی نسیں تن گئی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے خود کو قابو کیا، پھر سائڈ ٹیبل کا دراز کھولا اور اس میں سے ایک لال مخملی ٹبیا نکالی اور بغیر دیکھے اس کی طرف پھینکتے ہوئے کہا، یہ رہی تمہاری منہ دکھائی، ماں نے کہا تھا دینا ہے، بھول گیا تھا، اب ہوٹو مجھے سونا ہے۔ اس بار کی اس کا لہجہ سخت اور بے رخ تھا۔ ڈبیا نور صبا کے گھٹنوں کے پاس آ کر گئی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اسے اٹھایا، کبھی اس ڈبیا کو دیکھتی، کبھی ارجن کو۔ اس کے اندر کچھ ٹوٹ گیا تھا اور اس ٹوٹنے کی آواز صرف اس کے دل میں گونج رہی تھی۔ اس نے گہری سانس لی، آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو پینے کی ناکام کوشش کی اور چپکے سے اپنا لہنگا سمیٹتی بستر سے اتر کر واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ اس کا دل بری طرح سے ٹوٹ چکا تھا۔ جس گہرائی سے وہ اپنائے سے وہ محسوس کر رہی تھی، اسے وہی اور اس کا خدا جانتا تھا۔ ارجن نے ایک نظر اس کی پیٹ کی جانب دیکھا، پھر سر جھٹک کر تکیہ سر پر رکھ دیا اور آنکھیں بند کر لی، جیسے کچھ بھی اہم نہیں، جیسے یہ سب محض ایک ذمہ داری ہو، نہ محبت تھی نہ دلچسپی۔ کمرے میں اب صرف سناٹا تھا اور ٹوٹتے لمحوں کی ٹھیس راز آہستہ آہستہ پگھلتی رہی۔ اگلی صبح کا سورج پوری رونق سے چمک رہا تھا۔ کمرے کی کھڑکی پر سنہری دھوپ کی کرنیں فرش پر بکھری ہوئی تھی۔ پنکھا دھیمی رفتار سے گھوم رہا تھا اور کمرے میں ہلکی ٹھنڈک پھیلی ہوئی تھی۔ قریب 10 بجے اس کی آنکھ کھل چکی تھی۔ کچھ پل وہ چھت کو یوں ہی دیکھتا رہا جیسے کوئی خیال دل و دماغ میں آ کر اٹک گیا ہو۔ پھر ایک لمبی سانس لے کر اس نے کرنٹ بدلی۔ اس کے بغل میں وہ معصوم چہرہ تھا، نور صبا، دونوں ہاتھ گالوں کے نیچے رکھے، چادر میں لپٹی گہری اور بے فکر نیند میں سو رہی تھی۔ اس کے چہرے کی نرمی، پلکوں پر ٹکی نیند اور ہونٹوں پر جلتی سانسوں کی ہلچل، ہر منظر جیسے سکون سے بھرا تھا۔ منظر بہت خوبصورت تھا۔ وہ کچھ دیر سے نہارتا رہا، چپکے سے، بغیر کسی آواز کے، پھر جیسے کسی انجانے جذبے کے زیر اثر اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھایا، لیکن ایک پل میں ہی خود کو روک لیا۔ ایک جھرجھری سی آئی اور فوراً بستر سے اٹھ کر سیدھا واش روم میں چلا گیا۔ واش روم میں پہنچتے اس نے گہری سانس لی، ارادہ شاور لینے کا تھا۔ کپڑے وغیرہ وہ رات میں ہی
टांग चुका था। कुछ देर बाद वो ठंडे पानी की बौछार के नीचे खड़ा था, जैसे अंदर का आलम धुल जाना चाहता हो। वक्त का कुछ अंदाजा न हुआ, शायद 10 मिनट बीत चुके थे। तभी बाहर से हंसी की आवाज आई, हल्की, चंचल और खनकदार। उसे चौंक कर शावर बंद किया और भीगे जिस्म के साथ दरवाजे के पास आया। आवाज बिल्कुल साफ थी, नूरी सबा की वही शर्मीली हंसी जो अक्सर दिल के किसी कोने को छू जाती थी, आज को मुख्तलिफ अंदाज में सुनाई थी। वो फोन पर थी। ओ नीमी, सच कहूं, उस फौजी ने तो मेरी जान ही निकाल दी। पूरी रात सोने ही नहीं दिया। तो बिल्कुल ठीक कह रही है, सुहाग रात इतनी भी डरावनी नहीं होती जितना मैं सोच रही थी। उन्होंने इतना प्यार किया कि मैं तुझे अल्फाज भी नहीं बता सकती। अभी बोलते भी मेरे गाल लाल हो रहे हैं। वो सोचकर अचंभे में रह गया। उसकी आंखें सुकर के जबड़े भींच के अंदर जैसे गुस्से की आग सुलग उठी। जिसे वो मासूम और बच्ची समझ रहा था, वो तो हर बात से वाकिफ थी और इतनी बोल्ड थी कि शादी की सुबह इस तरह की बातें कर रही थी। वो हैरान रह गया। हाँ, तो ठीक कह रही है, ये वाकई बहुत जालिम है, लेकिन हाँ, मुझ पर थोड़ा रहम भी आया है। आखिर मैं इतनी प्यारी हूं ना। मैं तो फौरन ही रूठ गई थी और उन्होंने मान भी लिया कि अब छोड़ देता, कि कहीं मेरी छोटी सी बीवी खत्म ही ना हो जाए। उसके हाथ खुद ब खुद मुट्ठियों में बन गए। उसने लंबी सांस ली और तेजी से कपड़े पहनकर बाहर निकल आया। दरवाजा खुला था। नूर सबा की अचानक उस पर नजर पड़ी। वह घबरा कर फौरन मोबाइल बंद कर गई। झटके से उठ खड़ी हुई। दिल की धड़कनें बहुत तेज हो चुकी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी जानिब पड़ा। नजरें सख्त थी और लहजा पुरसुकून लेकिन तेज। रात में मैंने तुम्हें कम उम्री का लिहाज करके खुद को रोक लिया था, लेकिन ये नहीं सोचा था कि इतनी कम उम्र में तुम इतनी समझदार और बोल्ड निकलोगी। ऐसी बातें, वो भी किसी और से। शर्म नहीं आती तुम्हें? उसने सख्त आवाज में कहा। नूरे सबा की नजरें झुक चुकी थी, जैसे शर्मिंदगी ने उसे घेर लिया हो। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अल्फाज उसका साथ नहीं दे रहे थे। तुमसे रात को मैं बात करता हूँ, अच्छे से बताऊंगा कि एक फौजी किस तरह जान निकालता है और बीवी को कैसे काबू में रखता है। अब जाओ, जल्दी तैयार हो जाओ, मुझे चलना है। कहकर वो बगैर कुछ और बोले मुड़ गया। उन्होंने सबा आंखें बंद किए, सर झुकाए, शर्म और पछतावे के जज्बात लिए तेजी से वॉशरूम की जानिब आ गई। दरवाजा बंद होने की धीमी सी आवाज के साथ वो पल जैसे खामोशी में खो गया। इधर वो अब भी हैरान था कि नूरे सबा इस तरह की बातें कर सकती है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। लाउंज में धीमी रोशनी और ठंडा माहौल एक सुस्ती सी फैला रहा था। नाश्ता खत्म हो चुका था और अर्जुन सीधा बैठा दीवार पर टंकी घड़ी को देख रहा था, लेकिन उसकी नजर बार बार सामने बैठी नूरे सबा पर टिक जाती, जो फरजाना बेगम के पास बैठी थी और आहिस्ता आहिस्ता नरमी से बात कर रही थी, जैसे कोई राज बांट रही हो। चेहरे पर संजीदगी थी, लेकिन आंखों में उम्मीद की एक हल्की सी चमक। फरजाना बेगम ने अचानक सर हिलाया, अपने बेटे की जाने देकर बोली, तुम रुको, मैं बात करती हूँ। उन्होंने अर्जुन की तरफ रुख करते हुए कहा, बात सुनो अर्जुन, अपनी बीबी को लेकर जाओ, वलीमे के लिए अपनी पसंद का जोड़ा लेना चाहती है। इसे नीले रंग का पसंद नहीं आया, कह रही है कि गुलाबी या ग्रे लेना है। मैंने तुमसे शॉपिंग के वक्त कहा भी था कि नीला रंग हर लड़की पर अच्छा नहीं लगता है। मेरी बहू तो बहुत प्यारी और मासूम है, इस पर तो गुलाबी खूब जचेगा, लेकिन तुमने तो मेरी बात ही नहीं सुनी। अब देखो, इसे भी पसंद नहीं आया, जिसे पहनना है। अर्जुन की निगाहों में एक ठंडक झलक पड़ी। सादा लहजे में कहा, जो मिल गया है उसी में शुक्र करना सीखो, और ये जो मेरी और आपकी पसंद को ठुकरा रही है, बड़ी हैरानी की बात है। आज तक किसी बहू को इस तरह सास की बात बिगाड़ते नहीं देखा, वो भी शादी की पहली सुबह है। वो बैठे बैठे बातों को और उलझा गया। नूरे सबा ने नजरें झुकाए हुए धीमे मगर पूरे एतमाद लहजे कहा, मैं इनकार नहीं कर रही, बस इतना कह रही हूँ कि ड्रेस बड़ा लग रहा है। आंटी, अगर मुझे इसे पहनना ही नहीं आता या इसमें मैं सहज ही महसूस नहीं कर सकती, तो फिर फंक्शन में कैसे खुश रहूंगी? शादी तो जिंदगी में एक ही बार होती है ना। अगर अपने दिल की पसंद का जोड़ा ना हो तो फिर खुशी कैसी? अर्जुन ने गहरी सांस ली, लेकिन नूरे सबा ने बात जारी रखी, आपको पता है, मैंने मम्मी से कहा था कि आपसे कहें कि मेरी पसंद का जोड़ा दिला दे, तो उन्होंने कहा कि सास की पसंद को मना नहीं करते। लेकिन आंटी, मैं कहती हूँ कि सास भी तो माँ होती है, जिसे हम अपनी माँ से अपनी पसंद नापसंद की बात करते हैं, वैसे ही सास से क्यों नहीं कर सकते? और आप गलत कह रहे हैं अर्जुन कि मैं आंटी को पसंद को इनकार कर रही हूँ।
میں تو ان کی پسند کی تعریف کر رہی ہوں، بس یہ ڈریس مجھ پر خاص جچ نہیں رہا۔ آپ کی پسند بہت اچھی ہے، لیکن تھوڑا جسم کے حساب سے بھی سوچنا ہوتا ہے نا۔ اور تھوڑی وہ رکی، پھر فرزانہ بیگم کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، پتہ نہیں کیوں ہمارے معاشرے نے ساس کو ایک بوجھ یا ڈر بنا دیا ہے، لیکن میں ایسا نہیں چاہتی۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ اور میں دوست بن کر رہیں۔ کیا آپ میری دوست بنیں گی؟ فرزانہ بیگم کی آنکھوں میں ایک مختلف سی چمک آئی تھی۔ انہوں نے مسکرا کر نور صبا کو اپنے گلے سے لگایا اور نرمی سے کہا، بالکل بنوں گی، کیوں نہیں؟ اور میری کون سی 10-12 بہویں ہیں؟ ایک ہی تو بہو ہے۔ اگر اس کے نخرے نہ اٹھاؤں گی تو پھر کس کے اٹھاؤں گی؟ نور صبا دل سے مسکرائی تھی۔ اس کی ایک ہی تمنا تھی کہ شادی کے بعد اس کی ساس سے پیار سے پیش آئیں، اور اس نے بھی ٹھان لیا تھا کہ وہ اپنے ساس کا دل جیت کر رہے گی۔ فرزانہ بیگم نے ایک فیصلہ کن لہجے میں ارزم کی جانب دیکھا اور کہا، ارزم، میں نے کہہ دیا ہے، میری بچی جو کہہ رہی ہے اس پر توجہ دو۔ اپنے سارے کام چھوڑو اور ابھی اسے شاپنگ کے لیے لے کر جاؤ۔ تمہیں ضرورت نہیں کہ بیٹھے بیٹھے آگ لگاؤ۔ ارزم کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن جیسے الفاظ اس کے اندر ہی رہ گئے تھے۔ اس نے صرف منہ بنایا، سر چٹکا اور چپکے سے دروازے کی جانب بڑھا۔ نور صبا نے چپکے سے نظریں جھکا کر اپنی مسکراہٹ چھپا لی، جبکہ فرزانہ بیگم نے فخر سے اپنی بہو کا ماتھا چوم لیا، جس نے بہت سہجتا سا سارا ماحول سنبھال لیا تھا۔ گاڑی کے اندر ایک گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی وہ لڑکی بار بار اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی، جسے اپنے اندر کی الجھن کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہو۔ ارزم کا چہرہ سخت تھا اور وہ چپکے سے سڑک پر نظریں جمائے ڈرائیو کر رہا تھا۔ گاڑی کے شیشوں کے باہر اندھیری رات میں اسٹریٹ لائٹس کی روشنی فٹ پاتھ پر دوڑتی جا رہی تھی، اور اندر کی فضا میں ایک انکہا سا تناؤ پھیل گیا تھا۔ وہ ہلکی سی جھجک گئی تھی، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ مجھے پتہ ہے میرا زیادہ بولنا شاید آپ کو اچھا نہ لگے، لیکن ممی بتا رہی تھی کہ آپ زیادہ بات کرنا پسند نہیں کرتے، لیکن پلیز ابھی میری ایک بات سن لیجیے۔ وہ بہت تحمل سے بول رہی تھی۔ ارزم نے بغیر پلکے چپکائے سامنے دیکھے سنجیدگی سے کہا، کہو کیا بات ہے؟ وہ ایک پل کے لیے خاموش رہی، پھر دھیمے لہجے میں بولی، مجھے صبح کی بات کرنی ہے۔ ہاں، میں نے اپنی دوست سے کچھ بہت شرمناک باتیں کی تھی، لیکن وہ سب میری ایک حکمت عملی تھی۔ دراصل میں نرمشا سے جان بوجھ کر اس طرح کی باتیں کر رہی تھی تاکہ کوئی یہ نہ سوچے کہ میں اس شادی سے خوش نہیں ہوں۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، جیسے یہ لفظ اس کے دل سے نکل رہا ہو، مگر اگر وہ ایک بات مکمل کر پاتی۔ اس سے پہلے کہ ارزم کچھ بلند آواز میں بولا، کیوں؟ کیا میں نے تمہیں مارتا پیٹتا ہوں جو تم ناخوش ہو؟ یا پھر میری ماں نے کچھ کہا تمہیں؟ وہ تیش میں آ گیا تھا، کیونکہ اس نے کچھ بھی غلط نہیں کہا تھا۔ وہ فوراً سے بولی، دیکھیے آپ اتنا غصہ مت کیجیے، میں بس اپنی بات سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ آپ مجھے غلط نہ سمجھیں۔ میں بے شرم نہیں ہوں، اور یہی بات مارنے کی تو خوشی کا تعلق مار سے نہیں ہوتا، انسانوں کے الفاظ سے ہوتا ہے جو کسی کو سکون دیتے ہیں۔ آپ نے تو کچھ کہا ہی نہیں، اور دکھی دل سے وہ بول رہی تھی۔ ایک پل کے لیے کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ وہ اپنے نظریں نیچی کی اپنی انگلیوں کو دیکھتے رہے، پھر دھیمے سے بولی، میں آپ کو الزام نہیں دے رہی، شاید میرے نصیب ہی ایسا ہے، بچپن سے یہی سب کچھ دیکھا ہے۔ کبھی کوئی چیز پوری طرح سے پوری نہیں ہوئی، ہر بار کچھ نہ کچھ ادھورا رہ جاتا ہے۔ میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ارزم نے ایک گہری سانس لی اور اس کی طرف مڑا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ اسے نہ جانے کیوں اس کا لہجہ چپ گیا تھا۔ صبح سے جو لڑکی اس کی ماں سے ہنستے ہوئے باتیں کر رہی تھی، وہ اب اتنی اداس کیوں تھی؟ یہ سوچ کر اسے عجیب سا محسوس ہوا۔ وہ تیزی سے کھڑکی کی جانب مڑ گئی تاکہ ارزم اس کی آنکھوں کی نمی نہ دیکھ سکے۔ باہر سڑک پر کچھ خاص نہیں تھا، لیکن وہ اسی طرف دیکھتی رہی۔ کچھ دیر بعد دھیمے سے لہجے میں بولی، کچھ نہیں، میرا مطلب بس اتنا ہے کہ آپ میرے بارے میں کچھ غلط نہ سوچیں۔ میں صرف خود کو صاف کر رہی تھی اور کچھ نہیں۔ میں بے شرم نہیں ہوں، اس بات کو آپ یاد رکھیے گا، میں بہت اچھی ہے۔ ارزم نے ہلکے سے سر جھٹکا، جیسے وہ کچھ محسوس ہو تو کر رہا ہو، لیکن اسے کہہ نہیں پا رہا۔ اب اس کی نظریں سڑک پر نہیں بلکہ ایک پل کے لیے اس کے چہرے پر ٹک گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہ نمی تھی جو کہے گئے الفاظ سے کہیں زیادہ سچی ہوتی ہے۔ شاید پہلی بار ارزم کی دل میں وہ بے چینی اتری تھی جو الفاظ سے نہیں بلکہ خاموشی سے محسوس ہوتی ہے۔ اسے اپنی ماں کی بات یاد آئی
کہ شادی کے بعد صرف ایک دن میں ہی بہت کچھ بدل جاتا ہے، تم بھی بدل جاؤ گے، بس تھوڑا صبر رکھا ہوں۔ نہ جانے کیوں اسے خود کو بدلتا ہوا سا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی نمی، اداس چہرہ اور دکھی آواز نہ جانے کیوں اسے اندر تک ہلا گئی تھی۔ کچھ تو تھا جو وہ محسوس کر رہا تھا لیکن سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وقت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا۔ شاپنگ کے بعد پورا دن عمومی طور پر گزرا۔ رات کی سیاہی چاروں طرف پھیل چکی تھی۔ ریسیپشن کا فنکشن بڑے شاندار طریقے سے نپٹا تھا۔ پورے فنکشن کے دوران وہ اس کے ساتھ ہی رہی۔ کئی بار ارجن اس کا ہاتھ چھڑا کر اپنے دوستوں کے پاس جانا چاہتا تھا، پھر اس نے منع کر دیا، کبھی اشاروں سے، کبھی الفاظ سے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی خود کو اس سے ایک بار پھر سے الگ نہ کر پایا۔ یہ سب کچھ انجانے میں ہو رہا تھا، ورنہ کئی بار اس نے کوشش کی تھی کہ وہ اس سے دور ہو جائے، لیکن وہ چاہ کر بھی خود کو اس سے الگ نہیں کر سکا تھا۔ پورا فنکشن بہت ہی خوشنما طریقے سے مکمل ہوا تھا۔ تمام مہمانوں نے اس کی جوڑی کی خوب تعریف کی تھی۔ کمرے کی روشنی دھیمی تھی اور ماحول میں ہلکی سی عطر کی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ ریسیپشن کی تھکاوٹ کے باوجود نوری صبا کے چہرے پر ایک سکون تھا۔ وہ زیورات اتار چکی تھی اور اب صوفے پر بیٹھی آدھی لیٹی ہوئی موبائل میں ریسیپشن کی تصویریں دیکھ رہی تھی۔ تصاویر میں سب مسکرا رہے تھے لیکن اس کے چہرے پر ایک خاموش سی مسکراہٹ تھی، جسے دل کے اندر کچھ اور چل رہا ہو۔ ہرزم چپکی سے کمرے میں آیا اور اس کے برابر بیٹھ گیا۔ نوری صبا نے اس کی طرف دیکھا ہی تھا کہ اس نے اس کے ہاتھ سے وہ موبائل لے کر ایک طرف رکھ دیا۔ اس کا انداز کچھ سنجیدہ تھا۔ میں تصاویر دیکھ رہی تھی اور ہلکی سی ناراضگی سے بولی۔ اس کا یہ رویہ اسے خاص پسند نہ آیا تھا، لیکن ارزم سنجیدگی سے اس کی کلائی تھام کر اسے اپنے پاس کھینچتے ہوئے بولا، تم نے اپنی ممی اور پاپا سے بات کیوں نہیں کی؟ صرف نرمیشا سے بات کی؟ باقی خاندان والوں کو نظر انداز کیوں کیا؟ سب تو ٹھیک تھے؟ کہیں انہوں نے تمہیں زبردستی اس شادی کے لیے تو راضی نہیں کیا؟ نوری صبا نے ایک پل اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر دھیمے سے بولی، یہ میرا مسئلہ ہے، ہاتھ ہٹائیے، مجھے تصاویر دیکھنی ہے۔ لہجہ ہلکا اداس تھا لیکن ارزم اب اس کی کمر کی چاروں طرف اپنی باہیں پھیلا چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں بولا، نہیں، اب تم میری بیوی ہو، تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے کہ جاننے کا حق مجھے ہے۔ بتاؤ کیا بات ہے، تم اتنی اداس کیوں ہو اور یہ اداسی اب تمہارے چہرے پر صاف کیوں جھلک رہی ہے؟ کچھ پل تک وہ چپکے سے زمین کی طرف دیکھتے رہی، جسے ماضی کی کڑوی یادیں ایک ایک کر کے اس کے ذہن میں ابھر رہی ہیں۔ پھر وہ دھیمے لہجے میں بولی تھی، آپ کو تو پتہ ہے میری ماں سوتیلی ہے۔ تھوڑی دیر خاموش رہ کر وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں آگے ہو بولی، میری سگی ماں کا انتقال اس وقت ہوا تھا جب میں صرف 5 سال کی تھی۔ پاپا نے جلد ہی دوسری شادی کر لی۔ بچپن سے میں نے صرف ایک ہی چیز دیکھی ہے، ٹھنڈا رویہ، نفرت اور امتیاز، صرف اس لیے کیونکہ میرا رنگ گورا تھا، ان کی بیٹیوں کا سانولا۔ اسی وجہ سے میرے رنگ نے میری زندگی میں زہر گھول دیا۔ کئی بار مجھے اپنے ہی رنگ سے نفرت ہونے لگی تھی، کیونکہ اس رنگ اور شکل کی وجہ سے مجھے کبھی ماں کا پیار نہیں ملا اور نہ ہی باپا کا۔ ارزم خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی اور آواز میں درد صاف جھلک رہا تھا۔ وہ آگے بولی، وہ مجھ سے اتنی جلتی تھی کہ میرے ہی پاپا کو میرے خلاف کرنے لگی۔ پاپا بھی ان کے خلاف ان کے کہنے پر آ کر میرے پر سختی کرتے تھے۔ جب بھی میں نے سچ بولنے کی کوشش کی، مجھے جھوٹا ثابت کر دیا گیا۔ کسی نے یہ نہیں سنا کہ میرے دل کی بھی کوئی آواز ہے، کہ میں بھی ایک انسان ہوں، میرے بھی جذبات ہیں، مجھے بھی الفاظ سے چوٹ لگتی ہے۔ کچھ پل کے لیے رکی، جسے اپنی آنکھوں کی نمی چھپانے کی کوشش کر رہی ہوں، پھر کہنے لگی، زندگی میں کبھی بغیر شرط پیار نہیں ملا، نہ ماں سے نہ باپ سے، ہمیشہ ٹکڑوں میں ملا پیار، وہ بھی شرطوں کے ساتھ۔ شاید اس لیے دل نہ کیا کہ ان لوگوں سے ملو جو صرف دنیا کی دکھاوے کے لیے مجھے اپنانے آئے تھے۔ ارزم نے آہستہ سے اس کا چہرہ تھام کر اپنی طرف موڑا اور نرمی سے بولا، اب تمہیں پورا پیار ملے گا، صرف میری طرف سے، لیکن ایک بات کا وعدہ کرو، جس طرح آج تم نے میری ماں کے ساتھ پیار، عزت اور اپنائی دکھائی، آگے بھی ویسا ہی کرنا، جس سے تم نے ماں باپ کے پیار کو ترستی آئی ہو۔ ویسے میں بھی کبھی باپ کا سچا پیار نہ پا سکا، میری ماں ہی میرا سب کچھ ہے، اس لیے میں تم سے یہی امید رکھوں گا کہ تم انہیں کبھی دکھی نہیں کرو گی۔ نوری صبا نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ سے بولی،
جب مجھے کبھی ماں کی ممتا ملی ہی نہیں تو میں کیسے ماں کو دکھ دے سکتی ہوں؟ میں چاہتی ہوں کہ آنٹی کے ساتھ وہی رشتہ بنے جو میں ہمیشہ اپنی ماں کے ساتھ بنانا چاہتی تھی۔ اس کے لیے مجھے آپ کی کسی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اب بھی تھوڑی اداس تھی، مگر ارزم کے چہرے پر ایک سکون بھری مسکراہٹ آ چکی تھی۔ اس نے اسے اپنے پاس کھینچ کر اس کے ماتھے پر ایک نرم سا بوسہ دیا اور کان میں ہلکے سے کھسپساتے ہوئے کہا، آج تمہارا فوجی تمہیں سچ میں چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ یہ کہتے ہی اس نے کمرے کی بتی بجھا دی اور اسے بغیر کسی سوال کا موقع دیے اپنے قریب کر لیا۔ اس کی باتوں نے ارزم کا دل چھو لیا تھا۔ اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ اس کا غصہ صرف اس بات پر تھا کہ اس کی پسند ناپسند کی پرواہ نہیں کی گئی، مگر وہ نور صبا سے نفرت نہیں کرتا تھا۔ شاید اسی وجہ سے اسے اپنانے میں اسے کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا گیا۔ صبح کی نرم اور ہلکی روشنی کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ کھڑکی کے پردے پوری طرح بند نہیں تھے، اسے روشنی کا چھینا سا چونکا بستر کے کونے تک پہنچ رہا تھا۔ کمرے میں ہلکی خاموشی تھی، بس گھڑی کی ٹک ٹک اور باہر سے آنے والی پرندوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ نوری صبا گہری نیند میں تھی۔ اس کے چہرے پر سکون اور اطمینان تھا، جیسے کئی دنوں بعد اسے سچی نیند نصیب ہوئی ہو۔ اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ کھلی اور سب سے پہلے سے اپنے قریب موجود ارزم کا احساس ہوا۔ کوئی ایک دم پاس لیٹی تھی، اس کی باہوں میں جیسے کسی پناہ میں ہو۔ ارزم کچھ پل تک بغیر ہلے ڈلے اسے دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے کے نرم نقش، پلکوں پہ سجی سکون اور اس کی سانسوں کی دھیمی لے، یہ سب کچھ اس کے دل میں ایک عجیب سا سناٹا بڑھ رہا تھا۔ اس نے نرمی سے ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے پر آئی لڈو کو پیچھے کیا اور ماتھے پر آہستہ سے اب ایک چمپن دیا، جیسے اس کی ہونٹ اس کے ماتھے پر چھوئے۔ وہ چونک کر جھانک گئی۔ آنکھیں کھلتے ہی سامنے اس کی آنکھوں میں بہت بس بے بسی کو، محبت کو دیکھا۔ ایک پل کے لیے خاموشی چھا گئی، جیسے وقت وہیں ٹھہر گیا ہو۔ پھر وہ آہستہ سے مسکرائی، آنکھوں میں شرارت کی چمک لیے بولی، میں تو بس نیمی سے مذاق میں کہا تھا کہ آپ نے میری جان نکال دی، لیکن آپ نے تو سچ میں کر دکھایا۔ ایک پل کی بھی راحت نہیں دی، رات بھر بے چین رکھا، پورا جسم ٹوٹ رہا ہے میرا۔ آپ بالکل اچھے نہیں ہیں، مجھے ننھی سی جان پر آپ نے بالکل بھی رحم نہیں کیا۔ وہ ہلکا سا ہنسا، اس کی بات سن کر اور مضبوط لہجے میں بولا، اب فوجی کی بیوی ہو، تھوڑا بہت تو تمہیں مضبوط ہونا ہی پڑے گا۔ تمہیں کوئی اعتراض ہے میرے قریب آنے سے؟ تو کسی انجانے انداز پہ اس نے پوچھ ہی لیا تھا۔ وہ شرمائی نہیں بلکہ پورے اعتماد کے ساتھ اس کی باہوں میں باہیں ڈال کر اس کے سینے سے لگتے وہ نرمی سے بولی، آپ پر 100 بار قربان، آپ کا قریب آنا مجھے صرف اور صرف اچھا لگتا ہے، کبھی بھی برا نہیں لگا اور نہ کبھی لگے گا۔ آخر کو آپ مجھ پہ پورا حق رکھتے ہیں۔ کافی بے باک تھی کہ بات اسے رات پہ ہی سمجھ آ گئی تھی۔ وہ اب بھی جس طرح سے وہ محبت کا اظہار کر رہی تھی اسے بہت پسند آیا تھا۔ ان لمحوں میں کوئی بناوٹ نہیں تھی، نہ کوئی جھجک، نہ کوئی جھوٹ، بس وہ دو لوگ تھے جو ایک دوسرے کے وجود سے مکمل ہو رہے تھے۔ وہ محبت سے جھک کر پھر سے اس کا ماتھا چوم چکا تھا، جسے اس بات کی مہر لگا رہا ہو کہ یہ رشتہ صرف جسمانی نہیں روحانی بھی ہے۔ دل، وجود اور عزت کا بندھن۔ باہر پرندوں کی آوازیں اب کچھ تیز ہو چکی تھی۔ سورج کی کرنیں کمرے میں صاف دکھنے لگی تھی اور اس روشنی میں وہ دونوں جیسے ایک دوسرے کی روشنی بنے بیٹھے تھے۔ 2 ہفتوں بعد باورچی خانے میں دھوپ کی ہلکی سی کرن کھڑکی سے چھن کر اندر آ رہی تھی۔ وہ کاؤنٹر کے پاس کھڑی نرم ہاتھوں سے سبزیاں کاٹ رہی تھی۔ ہر کٹ میں ایک نرمی اور بے فکری تھی۔ گلابی رنگ کے سوٹ میں لپٹی، چہرے پر سکون اور ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ فرزانہ بیگم ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی چائے کے کپ کے ساتھ نرمی سی ہلکی سی باتوں میں مصروف تھی۔ اس نے شادی کے 3 دن بعد ہی باورچی خانے کا کام سنبھال لیا تھا۔ یہ اس کی اپنی مرضی تھی۔ اپنی امی کو بتا دیا میں نے، ارزم سوچ رہے ہیں کہ ہم تینوں دبئی چلے گئے ہیں۔ کھلکھلا کر بولی، چہرے پر ایک خوشی کی لہر تھی جس کی ہر انگ سے جھلک رہی تھی۔ اس کی شوہر نے اسے کتنا خوش رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ابھی ان کے پاس چھٹی ہیں، بہت اچھے سے انجوائے کریں گے، دبئی مال بھی جائیں گے، ابھی خاصی شاپنگ کریں گے۔ فرزانہ بیگم نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ ہاں بیٹا، ضرور جاؤ، کچھ دن کی چھٹیاں بھی ضروری ہوتی ہے۔ لیکن وہ اپنی بات مکمل کرتے اس سے پہلے ہی باورچی خانے کا دروازہ زور سے کھلا اور میجر ارزم وردی میں اندر داخل ہوا۔
اس کی آمد میں ایک بے چینی، ایک سنجیدگی چھپی تھی۔ امی، وہ تیز قدموں سے ماں کی جانب بڑھا۔ ہیڈ کوارٹر سے کال آئی ہے، بارڈر پر بلایا جا رہا ہے، اجازت دے۔ انداز ایک وطن کے بیٹے جیسا تھا۔ فرزانہ بیگم کے ہاتھ سے چائے کا کپ کانپتے ہوئے ٹیبل پر رکھا گیا۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھی، ایک گہری سانس لی اور بیٹے کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں لیے پیشانی پر بوسہ دیا۔ یہ ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، وہ ہر بار ایک نئی طرح سے سولی پر لٹکتی تھی۔ وہ حوصلے سے بولی، وطن کے لیے ایک بار پھر اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے وہ بیچ رہی ہوں میں۔ اپنا خیال رکھنا، یا تو مار دینا یا مر جانا، پیٹ دکھا کر نہیں آنا۔ میجر ارجن کے ہونٹوں پر ایک سنجیدہ مگر فخر سے بڑی مسکراہٹ تھی۔ اس نے ماں کو سینے سے لگایا۔ اگر ہر ماں آپ جیسی ہے تو کوئی بیٹا پیٹ موڑ کر واپس نہ آئے۔ اس نے نرمی سے ماں کو خود سے الگ کیا، پھر نگاہیں بیوی کی طرف کو ماری۔ نوری صبا بدحواسی سے کاؤنٹر کے پاس کھڑی تھی، جیسے اس کے قدم زمین پر چپک گئے ہوں۔ چہرہ ڈر، دکھ اور بے یقینی کا آئینہ بن چکا تھا۔ وہ اس کے قریب آیا، ماتھے پر ہلکا سا بوسہ دیا۔ میجر ارجن کی بیوی ہو، اس طرح پریشان نہیں ہوتے۔ مسکراؤ، میں جلدی لوٹ آؤں گا۔ وہ دھیمی آواز میں بولی، آپ صحیح سلامت آئیں گے نا؟ میجر ارجن نے آنکھوں میں یقین کی روشنی کے ساتھ اس سر کو ہلکی سی جنبش دی۔ دعا کرنا، دشمن کو شکست دے کر لوٹوں گا۔ خدا حافظ۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ اس کی وردی کی گھٹنوں تک گرتی جالر ایک چھنکار کے ساتھ ہلی تھی۔ دروازہ بند ہوا تو باورچی خانے میں ایک خاموشی چھا گئی۔ نوری صبا کرسی پر بیٹھ گئی، آنکھوں سے آنسو چپکے سے بہنے لگے۔ فرزانہ بیگم بھی چپکے سے وہیں بیٹھ گئی۔ دونوں عورتیں جانتی تھی کہ ملک کے لیے بیٹا اور شوہر بیچنا فخر کی بات ہے، لیکن دل کا بوجھ شاید کبھی ہلکا نہ ہوتا۔ 2 دن بعد کمرے میں ایک عجیب سا سناٹا تھا۔ پردے کھڑکی سے ہلکی روشنی اندر لا رہے تھے۔ فرزانہ بیگم اپنے بستر کی پیٹھ سے سر ٹکائے بیٹھی تھی اور نوری صبا قلین پر بچھی دری پر اس کے سامنے بیٹھی ان کے پاؤں دبا رہی تھی۔ کمرے میں ہلکی سی چائے کی خوشبو گلی ہوئی تھی۔ اچانک فرزانہ بیگم کا موبائل بجا، ان کے تکیے کے پاس رکھا تھا۔ انہوں نے چونک کر موبائل اٹھایا۔ سکرین پر سرفراز دکھا دیکھ ان کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ یا اللہ خیر! وہ آہستہ سے بڑبڑائی اور کال رزق، ہیلو جی سرفراز بیٹا۔ کچھ لمحے بعد خاموشی رہی، پھر اچانک ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، آنکھوں میں ایک دم وحشت چھا گئی۔ دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے جھٹکے سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ کیا؟ کون سا ہسپتال؟ میرا بیٹا ٹھیک تو ہے نا؟ ان کی آواز میں کمپن تھا، ایک ماں کا بے چین دل جیسے سینے میں سانسیں اٹک گئی ہو۔ دوسری طرف سرفراز کی آواز آئی، کچھ نہیں کہہ سکتے آنٹی، ابھی وینٹیلیٹر پر ہے، آپ آ جائیں، لیکن ایک بات طے ہے، آپ کے بیٹے نے دشمن کو پیٹ نہیں دکھائی، اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے۔ فرزانہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، ان کا ہاتھ کانپ رہے تھے، دل جیسے کسی نے مٹھی میں کس لیا تھا۔ انہوں نے تھر تھراتی ہوئی آواز میں کہا، میں آ رہی ہوں اپنی بہو کے ساتھ۔ فون رکھتے ہی وہ فوراً سے اپنی جگہ سے اٹھی، ان کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ سامنے بیٹھی نورِ صبا جو بھی 2 ہفتے پہلے ہی دلہن بنی تھی، سکتے میں بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ڈر، دکھ اور بے یقینی کے سائے تیر رہے تھے، اور فرزانہ بیگم کو چپکے سے دیکھ رہی تھی، جیسے الفاظ ہونٹوں پہ آ کر تھم گئے ہوں۔ فرزانہ بیگم اس کے پاس آئی، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولی، بیٹے کے لیے ماں کا دل کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ شوہر یا بیٹے کا شہید ہو جانا یہ دکھ ضرور ہے مگر فخر بھی ہے۔ میں نے بھی اپنے شوہر کو کھویا تھا، وہ بھی شہید ہوئے تھے، لیکن آج بھی میرا سر اونچا ہے، اور میرا بیٹا صرف دشمن کو ہو رہا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ موت کو بھی مات دے گا۔ ان کے ہونٹ تھر تھرا رہے تھے، آنکھیں نم تھی۔ امی، میری شادی کو تو بھی 2 ہفتے بھی نہیں ہوئے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے، اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میرے پاس ان کے سوا کوئی نہیں ہے۔ نوری صبا کے ان الفاظ پر فرزانہ بیگم نے اسے گلے لگایا، اونچے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولی، ایسا کچھ نہیں ہوگا، ہسپتال چڑھتے ہیں، تمہاری دعائیں اسے زندگی دیں گی، چلو اب ہمت کرو، میرے ساتھ چلو۔ انہوں نے اسے سہارا دیا اور دونوں کمرے سے باہر نکل گئے۔ باہر ہلکی ہوا چل رہی تھی، جسے کائنات بھی کچھ کہنا چاہ رہی ہو۔ ہسپتال کے کوریڈور میں وقت جیسے ٹھہر سا گیا، صفات دیواروں پر لگی لائٹوں کی روشنی آنکھوں کو چبھ رہی تھی، اور سناٹے میں بس دلوں کی دھڑکنوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ فرزانہ بیگم اور نورِ صبا
ایک دوسرے کے ساتھ کھڑی تھی۔ دونوں کے چہرے پر پریشانی، دعا اور امید کے ملے جلے جذبات سے مارے ہوئے تھے۔ نور صبا کی آنکھیں، انگلیاں لگاتار آپس میں الجھی تھی، آنکھیں دروازے پر جمی تھی۔ اچانک کوریڈور میں بھاگتے قدموں کی آوازیں گونجی۔ کچھ ڈاکٹر تیزی سے ایمرجنسی کی جانے پڑے۔ اس کے پیچھے سرفراز اور کچھ وردی میں افسران بھی دکھائی دیے۔ نور صبا کی آنکھوں میں ڈر چھا گیا۔ اس نے گھبرا کر فرزانہ بیگم کا بازو پکڑا۔ وہ روتے ہوئے بولی، ابھی یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اتنی سارے لوگ ایک ساتھ کیوں جا رہے ہیں؟ کہ کچھ غلط تو نہیں ہو گیا؟ فرزانہ بیگم نے اس کی کمر پر ہلکی سی تھپکی دی، لیکن وہ خود بھی اندر سے کانپ رہی تھی۔ سرفراز نے دلاسا دیتے ہوئے کہا، پریشان نہ ہو بابی، بس ایک چیک اپ ہو رہا ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ بس دعا کریں۔ آدھے گھنٹے کا ہر پل ایک صدی جیسا لگ رہا تھا۔ آخر کار دروازہ کھلا اور ایک ڈاکٹر باہر آئی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی مگر آنکھوں میں تھکاوٹ جھلک رہی تھی۔ سب اس کے پاس لگ گئے۔ ڈاکٹر نے فرزانہ بیگم کی طرف دیکھا اور کہا، اللہ کا شکر ہے کہ آپ کا بیٹا بالکل محفوظ ہے۔ ہم اسے کھو چکے تھے لیکن وہ دوبارہ زندگی کی طرف لوٹ آیا ہے۔ یہ کسی معجزے سے کم نہیں۔ فرزانہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن ہونٹوں پر اطمینان بھری مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھا اور دھیمی ہوئی آواز میں کہا، یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا لاکھ لاکھ پر شکر ہے۔ نور صبا پاس کی بینچ پر بیٹھ گئی، دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ فرزانہ بیگم نے ڈاکٹر سے اجازت مانگی اور جب اجازت ملی تو نور صبا کو ساتھ لے کر وہ کمرے میں گئی۔ وہاں ارجن سفید چادر میں لپٹا، پٹیوں میں بندھا لیکن زندہ اور مسکراتا ہوا لیٹا تھا۔ نور صبا کی نظر اس پر پڑی تو وہ دوڑتی اس کے پاس گئی اور اس کے سینہ پکڑ کر زور زور سے رونے لگی۔ فرزانہ بیگم آہستہ سے آگے بڑھی اور بیٹے کے ماتھے کو چوما اور بولی، مجھے فخر ہے کہ میری تم اولاد ہو، تم نے ماں کا سر فخر سے اونچا کر دیا۔ ارجن نے مسکرا کر کہا، امی پہلے اسے تو چپ کرائیں ورنہ یہ تو پورا سپتال سر پر اٹھا لے گی۔ فرزانہ بیگم نے بہو کی جانب دیکھا، ہلکی سی مسکراہٹ ہونٹوں پر لیپ کر چپکے سے باہر نکل گئی۔ اب شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کے لیے وقت چاہیے تھا۔ کمرے میں اب مکمل خاموشی تھی اور وہ دونوں ہی تھے۔ ارجن اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے نرم لہجے میں بولا، ارے بیگم اتنے قریب آؤ گی تو میں کبھی رومانٹک نہ ہو جاؤں اور پھر مشکل تمہاری ہی جان بنے گی۔ وہ ہنسی اور روتے ایک ساتھ، اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو میں کیسے جیتی؟ آپ کے بغیر میں کچھ نہیں ہوں۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے وہ بولا تھا، تم ایک فوجی جوان کی بیوی ہو اور فوجی کی بیوی کبھی کمزور نہیں ہوتی۔ مایوسی نہیں، یقین رکھو، اللہ نے مجھے تمہارے لیے بچایا ہے۔ اس کے سینے پر سے لگ گئی تھی جسے اس کی دھڑکنوں کو سن کر اپنی سانسوں کا یقین کرنا چاہتی ہوں۔ باہر کھڑکی سے دھوپ سے کمرے میں آ رہی تھی، نئی زندگی، نئی امید اور نئے حوصلوں کی طرح۔ کمرے میں سکون اتر آیا تھا، جنگ جیت دی گئی تھی، میدان میں بھی اور محبت میں بھی۔